अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना साहब, उम्रा कैसे किया जाए और उम्रे की शराइत क्या हैं जिनसे दम वगैरह और जुर्माना ये चीज़ें लागू होती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैद भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हम एक अरसा से इस बारे में सोच भी रहे हैं कि हमारे बहुत से दोस्त अहले शहर उम्रा के लिए लाखों रुपए लगा के तशरीफ़ ले जाते हैं, लेकिन उसके मसाइल को सीखने की तकलीफ़ नहीं करते, जिसकी वजह से वहाँ जाकर वो अपनी मर्ज़ी से जो अमल चाहा कर लिया, जैसे चाहा कर लिया, और ये भी मालूम नहीं होता कि अब हमारे ऊपर दम आया है या सदका आया है या कौन सा नक्स पड़ गया हमारे अमल में, जिसके नक्स को दूर करने का क्या रास्ता है। तो उस सिलसिले में मुख्तसर गुजारिश ये है कि उम्रे में कुछ बातें ऐसी हैं, अगर उसको एहतमाम से बंदा सीख ले और करे तो दम से बच सकता है। सबसे पहली बात यह है कि इहराम, मीक़ात क्रॉस करने से पहले इहराम का बांधना ज़रूरी है। इहराम बांधने का मतलब मुख्तसरन ये है कि मर्द हज़रात वज़ू या गुस्ल के बाद 2 सफ़ेद चादरें लपेटेंगे और सिला हुआ लिबास उतार देंगे, और ख़वातीन अपना जो लिबास है उसी में रहेंगी, और 2 रकात जो है इहराम की नीयत से पढ़ने के बाद पहले उम्रे की नीयत करेंगे, फिर तलबिया पढ़ेंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ये हर जाने वाले को अच्छी तरह याद होना चाहिए, इसलिए कि इस सफ़र का सबसे अहम ज़िक्र यही है। और फिर मक्का मुकरमा पहुँचकर मस्जिद हराम में दाखिल होने के बाद जो सबसे अहम अमल है वो बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ है। वो अपने दीगर जो मसनून तरीक़े हैं उसे भी इंशाअल्लाह किसी दूसरी नशस्त में हम बयान करेंगे। तवाफ़ करेंगे, उसके 7 चक्कर होते हैं, और आखिर में 2 रकात तवाफ़ पड़ी जाएगी। और तीसरा अमल जो है वो सफ़ा मरवा की सई है, सफ़ा से मरवा और मरवा से सफ़ा तक ये 7 चक्कर लगाना। और चौथा अमल जो है वो हलक है, सर का मुंडवाना। मर्द हज़रात या तो सर मुंडवाएंगे उस तरह से, और या कसर करवाने की उन्हें इजाज़त है, बशर्ते कि सर के बाल 1 इंच से बड़े हों। 1 इंच अगर ऊपर से बाल कटवा दिए गए तो भी यह अमल पूरा हो जाएगा। ख़वातीन जो हैं वो अपने बाल आखिर से पकड़कर उंगली के 1 पोरे या उससे कुछ ज़्यादा काट देंगी, तो उनका ये कसर वाला अमल जो है पूरा हो जाएगा। ये वो चंद बातें हैं, अगर इनको कर लिए जाए तो दम नहीं आता, इंसान दम से बच जाता है। बाकी चीज़ें बहुत सी सुन्नतें हैं, आदाब हैं, उनका सीखना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे मस्जिद में दाखिल होने के बाद पहली नज़र पर क्या दुआ करनी है, क्या अल्फाज कहने हैं, मताफ़ में उतर कर इस्तिबा करना है, तवाफ़ में रमल करना है, और हर दफ़ा जो है वो इस्तिलाम हजर अस्वद करना है, सफ़ा मरवा के मीला नखजरैन में भागना है। ये अमाल ऐसे हैं जो मसनून हैं, और कुछ इनमें से आदाब हैं। इनके छूट जाने से या छोड़ देने से दम नहीं आता, लेकिन अमल के अजर में और हुस्न में फ़र्क पड़ता है, इसलिए इन्हें भी करना चाहिए। और अगर इन चीज़ों में से जो मैंने अभी बाद में ज़िक्र की हैं कोई चीज़ रह गई है, रह भी जाती है बाज़ दफ़ा, वहाँ रौनक इस कदर होती है कि बंदा रमल बाज़ दफ़ा नहीं कर सकता, या कभी कोई और मसला पेश आ जाता है, तो अपने उम्रा के मुकम्मल होने के बाद हलक के बाद 5-10 रियाल सदका कर दे तो ये सारी कमी पेशी दूर हो जाएगी। मौलाना साहब, क्या एहराम की शराइत में जिस तरह आपने बताया है, कोई मजजूब है या कोई किसी को मर्ज़ लाहक है, उसको बाल टूटते हैं, उसके खारिज की बीमारी है उसको, या उसका ख्वाहिज ज़रूरिया पर कंट्रोल नहीं है, बीमारी है उसको, उसके ऊपर भी क्या शराइत ऐसे ही लागू होंगी कि जब उसका अमल दखल ही नहीं है, कंट्रोल नहीं है? जी ज़ाहिद भाई, ये आपने 2 सवाल कर दिए हैं। एक सवाल ये है कि इंसान के बाल टूटना या उसके पेशाब पखाने पे कंट्रोल करना होना या दीगर मसाइल इस किस्म के, ये एक अलग मसला है। बाल ख़ुद ब खुद टूट रहे हैं, इसमें तो कोई बंदे का जुर्म ही नहीं है। अगर बाल बंदा ख़ुद भी तोड़ दे तो ये ऐसा अमल नहीं है जिसकी वजह से दम आ जाए, जैसा कि हमारे बहुत से ट्रेनिंग देने वाले डराते हैं। हाँ, सर मुंडवाएगा, दाढ़ी मुंडवाएगा, मूँछें मुंडवाएगा, फिर तो दम आएगा। बाल 1 टूट गया, 2 तोड़ दिए, 3 तोड़ दिए, इस पर दम नहीं आता, लेकिन तोड़ने भी नहीं चाहिए। तोड़ दिया तो दम नहीं आएगा, इस पर बाद में सदका आएगा, जैसे मैंने अर्ज़ कर दी है। बाकी रहा कि उसके कपड़ों का ख़राब होना, ये उसके चूँकि इख्तियार में नहीं है। अगर किसी का कोई कपड़ा ख़राब हो गया है पेशाब के निकलने से, पखाना के निकलने से, तो इससे इहराम पर फ़र्क नहीं पड़ता। वो बंदा अपनी उसी चादर को उतारे और उतनी जगह को जो नापाक हो चुकी है धो ले,
اور دھونے کے بعد دوبارہ باندھ لے، اگرچہ وہ گیلا ہوگا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہاں یا اگر اس کے پاس اضافی چادر دوسری موجود ہے تو وہ باندھ لے، اسے دھو کے لٹکا دے، یہ خشک ہو جائے، تو یہ دونوں طرح سے کام ہوگا، اس کے اوپر کوئی جرمانہ نہیں آئے گا۔ دوسری بات جو آپ نے پوچھی ہے کہ مجذوب آدمی کا عمرہ، تو یہ مجذوب کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو شریعت اسلامی کے مکلف نہیں ہیں، احکامات کے مکلف نہیں ہیں، اس میں نابالغ بچے بھی آتے ہیں، اس میں ایسے لوگ جو کم عقل ہیں، مجذوب قسم کے ہیں، مجنون قسم کے ہیں، والدین ایسی اولاد کو بھی محبت میں وہاں لے جاتے ہیں، یا اس نیت سے لے جاتے ہیں کہ اللہ کے گھر پہنچ کے شاید یہ تندرست ہو جائیں، اس امید سے بھی لے جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ چونکہ شریعت کے احکام کے مکلف اور پابند نہیں ہیں، تو جب احرام باندھیں گے، والدین اپنا احرام باندھیں گے اور بچوں کا احرام بھی والدین خود نیت کریں گے، احرام انہیں پہنا دیں گے اور نیت خود کریں گے کہ اللہ میں اس بچے کی طرف سے بھی عمرے کی نیت کرتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما۔ یا وہ جو بڑا بچہ ہے لیکن مجذوب ہے، پورا حاضر نہیں ہے، اس کا نام لے کر بھی کہیں گے یا اللہ ہم اپنے اس بیٹے یا بھائی یا دوست کی طرف سے بھی عمرے کی نیت کرتے ہیں، آسان فرما، قبول فرما، تو ان کا احرام شروع ہو جائے گا۔ باقی وہاں پہنچنے کے بعد چونکہ وہ سارے عمل انہوں نے کرنے ہی کرنے ہیں، بچہ بھی طواف کرے گا اگرچہ والدین نے اٹھایا ہوا ہے کندھوں پہ یا ویل چیئر پہ، مجذوب بھی طواف کرے گا، چل سکتا ہے تو پیدل کرے گا، نہیں تو ویل چیئر میں، تو وہ اس کے سارے عمل ادا ہو جائیں گے، اس سے ان کا عمرہ مکمل ہوگا۔ لیکن اس نابالغ بچے کا اور ان مجذوبوں کو عمرہ کرانے کا جو اجر ہے وہ کرانے والوں کو ملے گا، اس لیے کہ انہوں نے یہ ساری مشقت برداشت کی ہے۔ مولانا صاحب، خواتین کے مخصوص ایام اگر نہیں بھی ان کا کوئی ان دنوں عمرے کے دنوں میں کوئی ان کی ڈیٹ تھی، اس کے باوجود احرام باندھنے کے بعد بھی اگر آ گئے اچانک ہی کسی مرض کے سبب ہی، تو وہ خواتین کیا کریں؟ کیا احرام کی پابندیاں ان پر لگیں یا ختم ہو گئیں، نئے سرے سے باندھے وہ احرام؟ دیکھیے، جب عمرہ کرنے کے لیے ہم اپنے ملک وطن سے ایئرپورٹ سے روانہ ہوں گے تو جس جگہ ہمارے مرد حضرات احرام باندھیں گے وہاں ہماری خواتین بھی احرام باندھیں گی، اگرچہ اس وقت بھی وہ ناپاکی کے دن گزار رہی ہوں پھر بھی احرام باندھیں گی، وضو کریں گی یا غسل کریں گی اگر موقع ہو، ممکن ہو، وگرنہ صرف وضو، اور جو ہے پاک صاف لباس پہن کر اس کے بعد وہ 2 رکعت نہیں پڑھیں گی اس لیے کہ وہ ناپاک ہیں، لیکن عمرے کی نیت بھی کریں گی، لبیک اللہم لبیک والا تلبیہ بھی پڑھیں گی، ان کا احرام بھی شروع ہو جائے گا۔ اب احرام کی پابندیاں جو احرام میں ہوتی ہیں وہ ان عورتوں پر بھی لاگو ہوگی کیونکہ یہ احرام میں داخل ہو چکی ہیں۔ ہاں یہ ناپاک ہیں اس لیے نماز نہیں پڑھیں گی، تلاوت قرآن پاک نہیں کریں گی، جب تک پاک نہیں ہو جاتی بیت اللہ شریف میں داخل ہو کے طواف نہیں کریں گی، بلکہ یہ وہاں پہنچ کر مکہ مکرمہ اپنے ہوٹل میں انتظار کریں گی، رہیں گی احرام میں۔ احرام کی پابندیاں ان پہ لاگو ہوں گی، یعنی یہ ناخن نہیں کاٹیں گی، بال نہیں کاٹیں گی، بالوں کی صفائی نہیں کریں گی، دیگر جو بھی خوشبو نہیں لگائیں گی، وہ ساری پابندیاں رہیں گی۔ جب یہ 2 3 4 دن کے بعد پاک ہو جائیں گی تو غسل کرنے کے بعد کپڑے اپنے تبدیل کر کے پھر یہ جا کے عمرہ کریں گی۔ یہ تو تھا ابتدائی مسئلہ، لیکن بعض خواتین وہ ہیں جو احرام باندھتے وقت پاک تھیں، لیکن احرام باندھنے کے بعد مکہ مکرمہ پہنچنے سے پہلے یا عمرہ کرنے سے پہلے ناپاک ہو گئی ہیں، تو اس ناپاکی سے ان کا احرام نہیں کھلے گا، نہ ہی ٹوٹے گا، وہ احرام ہی کی حالت میں ہیں۔ احرام کی پابندیاں ان کے اوپر لاگو ہیں، انہی پابندیوں میں احتیاط کرتے ہوئے ہوٹل میں رہیں گی، اور جو ہے جب پاک ہو جائیں گی تو غسل کرنے کے بعد پھر اپنا عمرہ کریں گی، پھر ان کا احرام کھلے گا، خواہ اس میں 5 دن لگ جائیں یا 10 دن لگ جائیں۔ مولانا صاحب، عمرہ کرتے ہوئے طواف کے دوران اگر 1 یا 2 چکر کے بعد وضو ٹوٹ جائے تو اس کی ترتیب طواف کی جو 7 ہم نے کرنے ہیں وہ کیا ہوگی دوبارہ؟ عمرہ کے اندر جو ہے 2 عمل ایسے ہیں، ایک ہے طواف کرنا، اس کے اندر تو باوضو ہونا اور وضو کا ہونا فرض ہے، اور ایک ہے صفا مروہ کی سعی کرنا، سعی کے دوران وضو کا ہونا سنت عمل ہے۔ تو یہاں طواف کے اندر اگر دوران طواف کسی کا وضو ٹوٹ جائے، اگر پہلے 4 چکر مکمل ہونے سے پہلے وضو ٹوٹا ہے، پھر یہ شخص وضو کرنے کے بعد اپنے طواف کے چکروں کو نئے سرے سے شروع کرے گا، اور اگر 4 چکر مکمل ہو چکے تھے پھر وضو ٹوٹا ہے 5ویں میں یا 6ٹھے میں یا 7ویں میں، تو یہ شخص وضو کرنے کے بعد اپنے بقیہ چکر پورے کرے گا، اسے دوبارہ طواف نہیں دہرانا پڑے گا۔ لیکن صفا مروہ کی سعی میں وہاں چونکہ وضو سنت ہے، وہاں پہلے چکر میں ٹوٹے یا دوسرے میں یا تیسرے میں یا چوتھے میں یا 5 کہیں بھی ٹوٹ جائے، وضو کرنے کے بعد اپنے بقیہ چکروں کو پورے کرے گا، وہاں اس کو پھر شروع سے دوبارہ دہرانے کی لٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولانا صاحب، عمرہ کرنے کے بعد
عموماً لوگ اس کوشش میں ہی رہتے ہیں کہ ہمیشہ باوضو ہی رہنا ہے، اور وہاں پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے، ان افراد کو اگر کوئی مرض بھی ہے وضو ان کا زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتا، تو وہ بار بار وضو کے لیے ہی اپنا ٹائم پورا کر دیتے ہیں جا کے. تو کیا وضو کے بغیر وہاں پر نہیں بیٹھا جا سکتا یا ذکر اذکار نہیں کیے جا سکتے؟ جی، اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ باوضو رہنا ایک بڑی ہی سعادت کی چیز ہے، اور کوشش کی جائے کہ انسان وہاں ہو یا اپنے وطن میں ہو ہر وقت باوضو رہے. اس کی برکات ہیں، اس سے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق بھی ہوتی ہے. جہاں تک تعلق ہے حرم شریف کے اندر بیٹھنے کا، تو بیٹھنے کا وضو سے تعلق نہیں ہے. ایک آدمی کا وضو نہیں ہے، بغیر وضو بھی بیٹھ سکتا ہے، لیکن بیٹھنے کے بعد وہ قرآن پاک پکڑ کے پڑھ نہیں سکتا کیونکہ وضو نہیں ہے. بغیر قرآن پاک اٹھائے وہ تلاوت کر سکتا ہے، ذکر کر سکتا ہے، درود پاک پڑھ سکتا ہے. اسی طرح اگر وضو نہیں ہے تو طواف نہیں کر سکتا، بیٹھ کے بیت اللہ شریف کا دیدار کر سکتا ہے، لیکن اگر اس نے طواف کرنا ہے پھر اسے وضو کرنا لازم ہو جائے گا. اب جن لوگوں کو تو ایسا کوئی مرض کا مسئلہ نہیں ہے، انہیں تو چاہیے کہ ہر وقت باوضو رہیں، اور باوضو رہنے کا آسان حل یہ ہے کہ حرم شریف پہنچ کر اپنے کھانے کی مقدار کو چوتھائی پہ لے آئیں. اگر ایک بندہ یہاں 2 روٹی کھاتا تھا تو وہاں آدھی روٹی کھانا شروع کر دے. اس سے اس کے ان معاملات پہ کنٹرول ہوگا اور اس کا وضو انشاءاللہ جلدی نہیں ٹوٹے گا، بلکہ ایک ہی وضو سے وہ ایک پورا دن بھی گزار لے گا. لیکن جن لوگوں کو مرض ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے اور بار بار ٹوٹتا ہے، ایسے لوگوں پر بار بار وضو کرنا لازم نہیں ہے، وہ ویسے بھی بیٹھ سکتے ہیں حرم شریف کے اندر. لیکن اب تو سعودی حکومت نے یہ چند سالوں سے مطاف کے اندر ہی بڑی سیڑھیوں کے نیچے وضو خانے بنا دیے ہیں، مردوں کے لیے الگ، عورتوں کے لیے الگ. تو اس میں یہ آسانی بھی ہو گئی ہے کہ وضو کے لیے آپ پوری مسجد کراس کر کے باہر کے واش روموں میں جانا ضروری نہیں ہے، وہاں قریب میں بھی بندہ وضو کر سکتا ہے. یہ سہولت بھی میسر ہے. اس لیے کوشش کی جائے کہ بندہ باوضو ہی رہے، کیونکہ باوضو ہوگا تو تلاوت بھی کرے گا، باوضو ہوگا تو طواف بھی کرے گا. باوضو رہنے کے ایک اپنے فوائد بھی ہیں، فضائل بھی ہیں، اور اس کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن اگر پھر بھی عذر ہو تو بغیر وضو کے بھی بیٹھا جا سکتا ہے. مولانا صاحب، کیا اپنے جو بزرگوں کی طرف سے عمرہ کیا جا سکتا ہے جو فوت ہو گئے ہیں، یا کوئی اگر زندہ بھی ہیں تو وہ لیکن سفر نہیں کر سکتے، اور کیا ان کا ایصال ثواب ان کو فوت اگر ہو گئے ہیں تب بھی پہنچتا ہے، اگر زندہ ہیں تب بھی کیا ان کو اس کا جائے گا ثواب؟ اور اپنا عمرہ کرنے کے بعد ان کا نام لے کر کیا جائے یا اپنے عمرے کے ساتھ ہی جو کر رہا ہے ان کا تمام لوگوں کا ساتھ ہی عمرہ ہو سکتا ہے؟ جی زید بھائی، آپ نے جو مسئلہ پوچھا ہے یہ ایصال ثواب کا مسئلہ ہے. اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ ہم اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں. ایصال ثواب ہر اس عبادت کا ہوتا ہے جو نفلی عبادت ہو. فرض تو فرض ہی ہوتے ہیں جو بندہ کے ذمہ ہے اور بندہ نے ادا کرنا ہے، خواہ وہ نفل نماز ہو، تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، صدقہ خیرات ہے، طواف ہے، عمرہ ہے، نفلی حج ہے. یہ تمام اعمال کرنے کے بعد ہم اس کا اجر و ثواب اپنے مرحومین کو پہنچا سکتے ہیں. ایک عمرہ کر کے کسی ایک خاص شخص کو اس کا ثواب پہنچانا چاہیں، بھیجنا چاہیں تو بھی ہم دعا کر سکتے ہیں، یا اللہ میرے اس عمرے کا ثواب میرے والد مرحوم کو پہنچا دے. یہ بھی درست ہے. اگر ہم 10-20 لوگوں کو یا پوری امت کو ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اللہ کی رحمت بھی وسیع ہے، اللہ کے خزانے بھی وسیع ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسروں کے لیے جو عمرہ کرنا ہے یا حج کیا جاتا ہے اس کی نیت کیسے ہو. اس کے 2 طریقے ہیں. بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ انسان عمرے کا احرام خود باندھے اور عمرہ مکمل کرے. جب عمرہ مکمل ہو گیا پھر دعا کرے کہ اللہ میں نے جو اب عمرہ کیا ہے اس کا اجر و ثواب میرے فلاں مرحوم کو پہنچا دے. یہ یوں سمجھو کہ ان کی طرف سے ہی ہو گیا. لیکن ان کا نام لے کر بھی احرام باندھنا جائز ہے. مثال کے طور پہ میں نے جو ہے ابھی عمرہ کرنا ہے اپنے والد مرحوم کی طرف سے، دادا کی طرف سے، نانی کی طرف سے، یا اپنے کسی استاد اور مشائخ کی طرف سے، تو میں یوں کہہ سکتا ہوں نیت کرتے ہوں کہ یا اللہ اس عمرے کا احرام میں نے اپنے والد مرحوم کی طرف سے باندھا ہے، تو آسان فرما، قبول فرما. عمل تو اب بھی میں نہیں کرنا ہے، پہلے بھی میں نہیں کرنا تھا. اس طرح کہنے سے ذرا بندے کی طبیعت مطمئن ہو جاتی ہے. اس طرح کہنے سے عام آدمی مطمئن نہیں ہوتا، جبکہ اجر و ثواب میں کوئی فرق نہیں پڑتا. خود عمرہ کرے، ان کو ثواب بھیج دے، یا انہی کی نیت سے احرام باندھے اور عمرہ کرے، پھر بھی ثواب انہی کو پہنچ جائے گا. دونوں طریقوں میں گنجائش. مولانا صاحب، ایک ہم عموماً بلکہ اکثر ہم ہر نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں، سارا دن مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہر کوئی اپنے ملک میں، اپنے شہر میں، گھر پر بیٹھا ہوا ہے. لیکن
کیا اس دعا کی بہت زیادہ اہمیت قدر ہے جو مکہ میں مدینہ میں مانگی جائے یا حج کے دوران مانگی جائے؟ اس دعا کی کیا اہمیت ہے، اور جو ہم اپنے گھروں میں بیٹھے عموماً دعا مانگتے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیے جی، دعا کو حدیث پاک میں مخ العبادہ، عبادت کا مغز کہا گیا ہے۔ انسان کہیں بھی ہو، اللہ جل شانہ کی ذات جو ہے اپنے شیان شان ہر جگہ موجود ہے، وہ ساری مخلوق کی بات کو سنتی ہے اور اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتی ہے، ہر جگہ قبول ہوتی ہے۔ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں ہم کہیں کہ یہاں قبول نہیں ہوتی، یہ بات تو غلط ہے۔ باقی کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جو مقدس ہوتے ہیں، تو وہاں قبولیت کا ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جلدی قبول ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ وہاں دعا مانگو، جلدی قبول ہونے والی بات ہے۔ باقی یہ کہ یہاں قبول نہیں ہوتی، یہ بات نہیں ہے۔ اس لیے وہ واقعتاً ایسا ہی ہے، میدان عرفات ہے، وہ جو 9 ذی الحجہ میں وہاں دعا مانگنے کا حکم ہے، اور آپ علیہ السلام کی دعائیں امت کے حق میں قبول ہوئیں۔ پھر مزدلفہ کا مقام ہے، اس سے اگلی رات جو حج میں آتا ہے، وہ اہم مقام ہے، وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعائیں قبول ہوئیں۔ بہت سے مقامات آپ نے بتائے ہیں، مثلا جمرات کو رمی کرنے کے بعد دعا مانگیں، یہ آپ کا حکم ہے۔ اسی طرح ہمارے صالحین سے، علماء سے یہ مروی ہے کہ مکہ مکرمہ یہ حدود حرم کا ایک خاص مقام ہے، پھر مسجد حرام کا ایک مقام اس سے بہتر ہے، پھر مطاف کے اندر، اور پھر مزاب رحمت کے نیچے۔ یہ بہت سے مقامات ایسے مقدس ہیں کہ جہاں دعا زیادہ نہیں، جلدی قبول ہوتی ہے۔ دعا یہاں بھی قبول ہوتی ہے، دعا وہاں بھی قبول ہوتی ہے۔ ان مقامات پر جلدی قبول ہونے کو تعبیر کرتے ہیں کہ ہم کہ وہاں قبول ہوتی ہے، یہ نہیں کہ یہاں قبول نہیں ہوتی، ایسی بات نہیں ہے۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ مولانا عبدالغنی صاحب۔ ہم نے کوشش کی ہے عمرے کے متعلق جتنے ہم سوالات ہمارے ذہن میں تھے ہم ان کا جواب ان سے مانگیں۔ مزید بھی جوابات جاننے کے لیے آپ ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں، دین کی روشنی میں مولانا صاحب اس کا جواب دیں گے۔